अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आयत नंबर 24 सूरतुल अल अनफ़ाल तक हम पढ़ चुके। रिकैप कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़हफ़न फ़ला तुवल्लूहुमुल अदबार। ए ईमान वालो, जब मैदान जंग में तुम्हारी काफरों से मुठभीड़ हो तो कभी भी पीट ना फेरना। और जो शख्स उस दिन पीठ फेरेगा इल्ला ये कि वो कोई जंगी चाल चल रहा हो या मुड़कर अपना दस्ता फौज को मिलना चाहता हो, तो ऐसा आदमी अल्लाह के गज़ब में आ गया। इसका ठिकाना दोज़ख होगा और वो बुरी जाए बाज गश्त है। मैदान बदर में काफरों को तुमने कत्ल नहीं किया बल्कि इन्हें अल्लाह ताला ने मारा था। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफरों की तरफ रेत की मुट्ठी फेंकी थी तो वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बल्कि अल्लाह ने फेंकी थी। और ये इसलिए था कि अल्लाह ताला अपनी तरफ से मोमिनों को एक अच्छी आजमाइश से गुजार दे। अल्लाह ताला यकीनन सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। ये मामला तो तुम्हारे साथ हुआ और अल्लाह ताला यकीनन काफरों की तदबीर को कमज़ोर करने वाला है। मक्का वालों, अगर तुम फैसला ही चाहते थे तो वो अब तुम्हारे पास आ चुका। अब अगर तुम बाज आ जाओ तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। और अगर फिर पहले से काम करोगे तो हम भी ऐसा ही करेंगे और तुम्हारी जमीयत तुम्हारे कुछ भी काम नहीं आ सकेगी, ख्वाह वो कितनी ज़्यादा हो। और अल्लाह ताला यकीनन ईमान वालों के साथ है। ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल की अतात करो और हुक्म सुन लेने के बाद इससे सरताबी ना करो। और इन लोगों की तरह ना हो जाना जो कहते हैं तो हैं कि हमने सुन लिया मगर वो सुनते नहीं। यकीनन अल्लाह के यहाँ बदतरीन किस्म के जानवर वो बहरे गूंगे लोग हैं जो अकल से कुछ काम नहीं लेते। अगर अल्लाह ऐसे लोगों में कुछ भी भलाई देखता तो इन्हें सुनने की तौफीक बख्श देता। और अगर वो इन्हें ये तौफीक दे देता तो वो बेरुखी के साथ पीठ फेर जाते। ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो जबकि रसूल तुम्हें ऐसी चीज़ की तरफ बुलाए जो तुम्हारे लिए ज़िंदगी बख्शो। और ये जान लो कि अल्लाह ताला आदमी और इसके दिल के दरमियान हाइल हो जाता है और इसी के हुजूर तुम सब जमा किए जाओगे। आयत नंबर 25। वत्तकू फितनतल ला तुसीबन लजीना ज़लमू मिनकुम खासा वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। और उस मुसीबत से बच जाओ जो सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए मखसूस नहीं होगी जिन्होंने तुम में से जुल्म किया हो। और जान लो कि अल्लाह ताला सख्त सज़ा देने वाला है। बुराई को रोकना हर एक पर वाजिब है। इस आयत में बताया जा रहा है कि इज्तिमाई ज़िंदगी के फितने से बचना और नहीं अनिल मुनकर के फरीज़े की अहमियत क्या है कि फ़र्ज़ कीजिए कि किसी माशरे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी या कोई बुराई पैदा होती है और लोग इससे बर वक्त नोटिस नहीं लेते और रोकते नहीं हैं, तो जिसका नतीजा ये होता है कि वो बुराई माशरे में फैल जाती है। तो इस बुराई की पादाश में अल्लाह की तरफ से जो अजाब आएगा वो सब लोगों को अपनी लपेट में ले लेगा। ये मुमकिन नहीं रहेगा कि जो लोग ये बुराई का काम नहीं करते थे वो बच जाएं, क्योंकि इन लोगों का जुर्म ये होता है कि जब वो बुराई पैदा हो हुई या बढ़ने लगी तो उस वक्त इन्होंने इसे रोकने में गफलत क्यों की। अगर वो रोकते तो सब लोग इस अजाब से बच जाते। मसलन अगर कहीं पे आग लगना शुरू हुई तो अगर उसको शुरू में बुझा दिया जाएगा तो सबकी खैर हो जाएगी, लेकिन अगर उसको भड़कने दिया जाएगा तो सब उसकी लपेट में आ जाएंगे और उस आग से और उसके धुएं से फिर कोई भी बच नहीं सकेगा। इसलिए मुसलमानों का ये फ़र्ज़ है कि जब उनके सामने कोई बुराई हो रही हो तो वो उसे रोकें। और अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। आयत नंबर 26। वस्कुरु इज़ अंतुम कलीलुम मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्दी तख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुमुन नासु फ़आवाकुम व अय्यदकुम बिनस्रिही व रज़क़कुम मिनत त्वय्यिबाति लअल्लकुम तशकुरून। और वो वक्त याद करो जब तुम थोड़े से थे, ज़मीन में कमज़ोर समझे जाते थे और तुम्हें ये खतरा लगा रहता था कि लोग तुम्हें कहीं उचक कर न ले जाएं।
پھر اللہ نے تمہیں جائے پناہ مہیا کی اور اپنی مدد سے تمہیں مضبوط کیا اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں دی تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تو اسلام کے ابتدائی دور میں جو مسلمانوں پر سختیاں ہو رہی تھیں، اس آیت کی تشریح کے لیے ہم حدیث دیکھتے ہیں کہ جس میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا ذکر ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمان کن مصائب اور حوصلہ شکن حالات سے دوچار تھے۔ سیدنا ابو ذر غفاری کا اسلام لانا وہ خود ہی بیان کرتے ہیں کہ میں غفار قبیلے کا ایک شخص تھا، مجھے خبر ملی کہ مکہ میں ایک شخص پیدا ہوا ہے جو اپنے تئیں پیغمبر کہتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی انیس سے کہا کہ مکہ جا کر اس شخص سے ملو، بات چیت کرو اور اس کا حال مجھے آ کر بتاؤ۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر واپس آیا اور میرے پاس آیا اور کہا واللہ وہ اچھی بات کا حکم دیتا ہے اور بری بات سے منع کرتا ہے۔ اس جواب سے میری تسلی نہ ہوئی اور خود مکہ آ گیا۔ یہاں میں کسی کو پہچانتا نہیں تھا، نہ مجھے کسی سے آپ کا حال پوچھنا مناسب معلوم ہوا۔ میں زمزم کا پانی پیتا رہا اور مسجد میں بیٹھا رہتا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ میرے سامنے سے گزرے اور پوچھا تم مسافر معلوم ہوتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے کہا تو میرے گھر چلو۔ میں ان کے ساتھ روانہ ہوا۔ انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا نہ میں نے کوئی بات کی۔ صبح پھر میں مسجد میں آ گیا۔ میرا ذہن یہ تھا کہ کسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ پوچھوں گا، مگر مجھے کوئی ایسا آدمی نہ ملا۔ دوسرے دن سیدنا علی رضی اللہ عنہ پھر میرے پاس سے گزرے اور پوچھا تجھے ابھی تک کوئی ٹھکانہ نہیں ملا؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا تو میرے ساتھ چلو اور بتلاؤ کہ تمہارا کام کیا ہے، یہاں کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا اگر تم کسی کو بتاؤ نہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے۔ تب میں نے انہیں اپنے بھائی کو بھیجنے کا واقعہ سنایا اور کہا کہ میں اس نبی سے ملنا چاہتا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تمہارے لیے بہت اچھا اتفاق ہوا کہ میں بھی اسی نبی کے پاس جا رہا ہوں، تم میرے پیچھے پیچھے چلو، جہاں میں داخل ہو جاؤں تم بھی داخل ہو جانا، اور اگر کوئی خطرے کی بات ہوئی تو میں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو جاؤں گا جیسے اپنا جوتا صاف کرنے لگا ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ جیسے پیشاب کرنے لگا ہوں، تم وہاں سے آگے نکل جانا۔ اس طرح ہم ایک مکان میں داخل ہوئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ میں نے عرض کی کہ آپ مجھے اسلام سکھائیے، پھر میں اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر اپنے ایمان کو چھپائے رکھو اور اپنے وطن واپس لوٹ جاؤ، جب تمہیں ہمارے غلبے کی خبر پہنچے تو چلے آنا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں اسلام کا کلمہ کافروں کے سامنے بانگے دہل پکاروں گا۔ پھر میں مسجد میں آیا اور پکارا قریشیوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ آپس میں کہنے لگے اٹھو اس بے دین کی خبر لو۔ پھر انہوں نے مجھے خوب مارا۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے دیکھ لیا اور آ کر مجھ پر جھک گئے اور کہا تمہاری خرابی، تم ایک غفاری کو مار رہے ہو جبکہ تمہارا تجارتی راستہ اسی قوم پر سے گزر رہا ہے۔ یہ سن کر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ دوسرے دن صبح پھر میں مسجد میں آ گیا اور وہی کلمہ کہا جو کل کہا تھا۔ قریشیوں نے پھر وہی بات کہی کہ اٹھو اور اس کی خبر لو، چنانچہ پھر مجھے مارنے پیٹنے لگے۔ اتنے میں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ آن پہنچے، وہ مجھ پر جھک گئے اور وہی بات کہی جو کل کہی تھی، تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور کس قدر اس حدیث کو پڑھ کر انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے کہ جب کسی انسان کو ایمان کی لذت پہنچ جاتی ہے تو پھر اسے دنیا کا کوئی خوف نہیں رہتا۔ کس طرح ابو ذر غفاری جو ہے وہ اپنے ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ایمان کا اعلان کر رہے ہیں، اور ایمان ان کے چونکہ رگو پہ میں اتر گیا، رگو جان میں اتر گیا، تو ظاہر ہے کہ ایمان اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور جب یہ کسی کو مل جائے تو کوئی کیسے اس کو اظہار کیے بغیر رہ سکتا ہے۔ آخری دور تک مسلمانوں پر کفار کی طرف سے سختیوں میں کچھ کمی واقع نہیں ہوئی۔ انہی سختیوں سے تنگ آ کر مسلمانوں نے دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ بالآخر مسلمانوں کو مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ یہاں آ کر مسلمان قریش مکہ کے مظالم سے کسی حد تک محفوظ ہو گئے تھے، مگر مسلمانوں کی مخالفت عامہ میں اور بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ مکی دور میں مسلمانوں کے دشمن صرف کفار مکہ تھے، جبکہ مدینہ میں کفار مکہ کے علاوہ دوسرے عرب مشرک قبائل اور مدینہ کے یہودی بھی دشمن بن گئے تھے، اور صورتحال کچھ اس قسم کی پیدا ہو گئی تھی کہ مسلمان رات کو آرام سے سو بھی نہیں سکتے تھے تاان کے پہرے کا کوئی معقول بندوبست نہ کر لیتے۔ اس آیت میں مسلمانوں کی اسی حالت کی طرف اشارہ ہے۔ پھر جب میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی
اور باطل کی کمر ٹوٹی تب جا کر مسلمانوں کو آزادی کا سانس لینا نصیب ہوا اور مسلمانوں کو بھی قریش مکہ کے ہمسر سمجھا جانے لگا۔ غزوہ بدر سے پہلے تک کفار مکہ کی یہی ذہنیت رہی کہ مسلمان ان کے مفرور قیدی ہیں، اور ان کی اس ذہنیت میں غزوہ بدر کے بعد ہی تبدیلی آئی تھی۔ اور دوسری بات اس میں یہ بتائی گئی کہ مدینہ میں آزاد سلطنت اللہ نے عطا فرمائی، فتح بدر سے تمہاری پوزیشن خاصی مضبوط ہو گئی اور اموال غنیمت سے تمہیں پاکیزہ رزق بھی دیا۔ اب تم دل سے اور زبان سے اور عمل سے اللہ کا شکر کرو، اور عمل سے شکر کی صورت یہ ہے کہ ہر وقت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر تیار رہو۔ آیت نمبر 27، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو دیدہ دانستہ اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ ہی تم آپس کے امانتوں میں خیانت کرو۔ امانتوں میں خیانت کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ امانتوں میں خیانت کا دائرہ بہت ہی وسیع ہے۔ امانتوں سے مراد وہ تمام عہد، معاہدے اور وہ ذمہ داریاں ہیں جو کسی انسان پر عائد کی گئی ہوں۔ مثلا اللہ سے انسان کا عہد میثاق بھی ہوتا ہے، جسے پورا کرنے پر انسان اللہ کا نافرمان رہ ہی نہیں سکتا۔ اور وہ عہد بھی جو انسان ذاتی طور پر اللہ سے باندھتا ہے، جیسے نذریں اور منتیں وغیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت یہ ہے کہ جن باتوں پر کسی مسلمان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے، ان میں فرار کی راہیں سوچنے لگے، اور لوگوں سے معاہدے دین کے بھی ہو سکتے ہیں، صلح اور جنگ کے سمجھوتے بھی، نکاح بھی معاہدہ ہے، پھر انسان پر اس کے منصب کے لحاظ سے ہر طرح کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ غرض اس آیت کے مضمون میں انسان کی پوری زندگی آ جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ انسان کو اپنی زندگی کے ہر واقعے کے وقت متنبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی حال میں بھی خیانت نہ کرے، اور بالخصوص جس بات پر اس آیت میں مسلمانوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کفار سے متعلق مسلمانوں کی پالیسی کو منافقوں یا مشکوک لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، اور اس سلسلے میں انتہائی احتیاط سے کام لیں، کیونکہ ہر قسم کی جنگی تدابیر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہیں، اور ایسے اقدامات کے متعلق کافروں کو اشارتاً یا کنایتاً مطلع کرنا، یعنی جنگی راز فاش کرنا بھی امانت میں خیانت ہے، جس کے نتائج انتہائی خطرناک ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بسا اوقات فتح شکست میں بدل جاتی ہے۔ آیت نمبر 28، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جان لو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں، اور اللہ کے ہاں اجر دینے کو بہت کچھ ہے۔ تو بڑی ہی اہم آیت ہے، مال اور اولاد سے آزمائش۔ یعنی مال اور اولاد ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان کا فطری لگاؤ اور محبت ہوتی ہے، اور انہی کے ذریعے سے مسلمان کے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے، اور یہ آزمائش ایسی پرخطر ہوتی ہے کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ آزمائش میں پڑا ہوا ہے، یعنی انسان دو دھاری تلوار پر چل رہا ہوتا ہے۔ سابقہ آیت کی طرف یہ آیت بھی اپنے بڑے وسیع مفہوم رکھتی ہے۔ پھر ان میں سے مال کا فتنہ اور اولاد کے فتنے سے شدید ہوتا ہے، جیسا کہ درج ذیل حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عمرو بن عوف سے روایت ہے کہ جو بنی عامر کے حلیف تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں تمہارے محتاج ہونے سے نہیں ڈرتا، بلکہ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی، یعنی نعمتوں کی فراوانی ہو جائے گی، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کی گئی تھی، پھر تم اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگ جاؤ تو وہ تمہیں اس طرح ہلاک کر دے گا جیسے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جامعہ ترمذی کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً ہر امت کی ایک آزمائش ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ جامعہ ترمذی ہی کی حدیث ہے، سیدنا عطیہ بن ابی سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محتاج مہاجرین دولت مند مہاجرین سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جو محتاج ہوگا وہ اس دنیا میں کچھ نہیں سمجھا جاتا، لیکن چونکہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو وہاں حساب کتاب کا بھی جھنجھٹ نہیں ہوگا، اور وہ 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانکا تو دیکھا وہاں ان لوگوں کی کثرت ہے جو دنیا میں محتاج تھے۔
لیکن آپ دیکھیں کہ کون جو ہے وہ اس دنیا میں محتاجی کو پسند کرتا ہے، حالانکہ یہ آخرت کے لیے کتنی زبردست چیز ہے کہ اگر انسان اس دنیا میں سیکریفائس کر لے، صبر کر لے، تو وہاں اس کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اگلی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مال کا فتنہ۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے لگے، منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا، میں اپنے بعد جس بات سے ڈرتا ہوں وہ یہ ہے کہ زمین کی برکتیں تم پر کھول دی جائیں گی، تم مالدار ہو جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی آرائش کا بیان شروع کیا، پہلے ایک بات بیان کی، پھر دوسری۔ اسی دوران میں ایک شخص کھڑا ہو کر کہنے لگا، اللہ کے رسول، کیا بھلائی سے برائی پیدا ہوگی؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ ہم سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے، اور لوگ ایسے خاموش بیٹھے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے پسینہ پہنچا، وہی بند ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ سائل کہاں ہے جو ابھی پوچھ رہا تھا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا جواب دیتے ہوئے 3 بار فرمایا، مال و دولت سے بلائی ہی نہیں ہوتی، مال و دولت سے بلائی ہی نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا، بھلائی سے تو بلائی ہی پیدا ہوتی ہے، مگر بہار کے موسم میں جب ہری بھری گھاس پیدا ہوتی ہے جو ایک نعمت ہے، اس کا زیادہ کھا لینا جانور کو یا تو مار ڈالتا ہے یا مرنے کے قریب کر دیتا ہے، الا یہ کہ جانور اپنی کھوکھیں بھرنے کے بعد دھوپ میں جا کھڑا ہو اور پیشاب کرے، پھر اس کے ہضم ہو جانے کے بعد گھاس چرے، اور یہ مال و دولت بھی ہرا بھرا اور شیریں ہے، اور بہتر مسلمان وہ ہے جو اپنے حق کے مطابق ہی لے، پھر اس میں سے اللہ کی راہ میں اور یتیموں اور مسکینوں پر خرچ کرے، اور جو شخص اپنے حق پر اکتفا نہ کرے، اس کی مثال اس کھانے والے کی سی ہے جس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں، اور یہ مال قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جتنا بھی میسر ہو اس کو اپنا حق ہی لینا چاہیے۔ اگلی حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے۔ ابراہیم بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک روز کھانا رکھا گیا تو کہنے لگے، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جنگ احد میں شہید ہو گئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے، ان کے کفن کے لیے ایک چادر ملی، اور حمزہ رضی اللہ عنہ یا کسی اور کا نام لے کر کہا، وہ شہید ہوئے اور وہ بھی مجھ سے بہتر تھے، ان کے کفن کو بھی صرف ایک چادر تھی، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عیش و آرام کے سامنے ہمیں دنیا میں ہم عیش و عشرت کے سامان ہمیں دنیا ہی میں دے دیے جائیں، اور یہ کہہ کر وہ رونا شروع ہو گئے۔ یعنی کہ صحابہ کو جب کوئی نعمت ملا کرتی تھی تو وہ اس بات پہ پریشان ہو جاتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ سب کچھ ادھر ہی مل جائے اور جنت میں ہمارے لیے کچھ بھی نہ رہے، اور جبکہ آپ دیکھیں کہ عام انسان جو عام مسلمان ہے، مومن نہیں ہے، اس کو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ زیادہ نعمتیں جو ہیں وہ خوشی کا باعث نہیں ہیں بلکہ یہ آزمائش بھی ہوا کرتی ہیں۔ تو نعمت ملنے پر انسان کو خوشی سے پھولے نہیں سمانا چاہیے بلکہ اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ کہیں میرے لیے آزمائش تو نہیں ہے، یعنی مال کا ملنا آزمائش ہے، اولاد کا ملنا آزمائش ہے اگر میں نے اس کو صحیح راستے پہ نہ لگایا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ قیامت کے دن بہت مال و دولت رکھنے والے ہی زیادہ نادار ہوں گے، مگر جسے اللہ نے دولت دی اور اس نے اپنے دائیں بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے دولت کو اللہ کی راہ میں لٹا دیا اور اس مال سے بھلائی کمائی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مال و دولت کا ملنا بری چیز نہیں، لیکن اس کو صرف اپنے دنیا کے لیے خرچ کرنا وہ آزمائش اور فتنہ ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ عز و جل سے ڈرتا ہو اس کو دولت مندی سے کوئی خطرہ نہیں ہے، یعنی جس کے دل میں ڈر ہو تو پھر مال اس کے لیے فتنہ نہیں بنے گا۔ اب دوسری بات یہ کہ اولاد کے ذریعے سے آزمائش کیسے ہوتی ہے، اور اولاد کے ذریعے سے انسان کی آزمائش کا دائرہ جو ہے وہ مال کی آزمائش سے زیادہ وسیع ہے۔ اولاد اگر کسی کے ہاں نہ ہو تو بھی یہ ایک آزمائش ہے، ایسی صورت میں انسان اور بالخصوص عورتیں شرک جیسے بدترین گناہ پر آمادہ ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ پیروں فقیروں کے اور مزاروں اور مقبروں کے طواف کرتی ہیں اور ان کی منتیں مانگتی ہیں، اور اگر کسی کے ہاں زیادہ ہو تو وہ دوسری آزمائش میں آ جاتا ہے۔ کفار مکہ میں جو قتل اولاد کا دستور عام رائج تھا تو اس کی بھی ایک وجہ یہ تھی کہ ہم انہیں کھلائیں گے کہاں سے، گویا اولاد کے رزق کا اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھنا اور اللہ پر قطعاً توکل نہ کرنا بھی شرک سے ملتا جلتا اور بعض پہلوؤں میں اس سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ پھر اولاد کی تربیت کا مرحلہ آتا ہے تو یہ بھی انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش کا وقت ہوتا ہے کہ آیا وہ اپنی اولاد کو دینی تربیت دیتا ہے اور دین کی راہ پر چلاتا ہے، یا محض ان کے لیے دنیا کمانے کی طرف متوجہ ہوتا ہے،
اور یہ انسان کی زندگی کا ایک ایسا نازک موڑ ہوتا ہے جس کے اچھے یا برے نتائج خود اسے اس دنیا میں بھگتنا پڑتے ہیں، اور آخرت میں تو ان پر سزا و جزا کا مرتب ہونا ایک یقینی بات ہے۔ پھر اس کے بعد اولاد کی آرزوؤں کی تکمیل کا مرحلہ، پھر ان کی شادی اور شادی کے سلسلے میں رشتے کا انتخاب کا مرحلہ آتا ہے کہ وہ کس قسم کا رشتہ اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے پسند کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو دین کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، جبکہ ہمارا دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ رشتہ کرتے وقت دین کو ملحوظ رکھا جائے گا، لیکن ہمارے ہاں کریئر اور مال و دولت کو جو ہے وہ امپورٹنس دی جاتی ہے، جس سے پھر لوگوں کے نہ اندر نہ دین ہوتا ہے، نہ صحیح عقیدہ ہوتا ہے، اور جس سے پھر نسلیں کی نسلیں جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہیں۔ اور یہی تو ہے کہ انسان پھر شیطان کے کہنے میں آ کر چل رہا ہوتا ہے، اور شیطان نہ صرف اس پر بلکہ اس کی نسلوں پر بھی قابو کیے ہوئے ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بھی ایسا مرحلہ ہوتا ہے جس کے نتائج انتہائی دور رس ہوتے ہیں، اور ایسے ہی مرحلے سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنے دینداری کے دعوے میں کس حد تک سچا اور مخلص ہے، اور اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت ہے۔ مختصراً یہ کہ اولاد کا فتنہ ایسا فتنہ ہے جس کے ذریعے سے انسان کی ہر وقت آزمائش ہوتی رہتی ہے۔ پھر بعض دفعہ مال اور اولاد دونوں کے فتنے ایک فتنے میں مشترک ہو جاتے ہیں، جیسا کہ بعض مسلمانوں نے محض مال اور اولاد کی خاطر مدینے کی طرف ہجرت نہیں کی تھی، جبکہ بڑی ہجرت ہوئی تھی مکہ سے مدینہ کی طرف، تو انہوں نے اپنی مال اور اولاد کے لیے ہجرت نہیں کی تھی، حالانکہ اگر وہ چاہتے تو ان میں ہجرت کرنے کی استطاعت موجود تھی۔ ان پر جائیداد اور اولاد کی محبت غالب آ گئی، اور انہوں نے کافروں میں رہنا اور ذلت کی زندگی بسر کرنا گوارا کر لیا تھا۔ ایسے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سخت وعید نازل فرمائی ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ ان کے پاس کتنا اچھا موقع تھا اپنی آخرت کمانے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر وہ ہجرت کر لیتے اور وہ ہجرت کرنے والوں میں شامل ہو جاتے تو بہت بڑا اجر سمیٹ لیتے، جو کہ مہاجرین کے اجر و ثواب سے قرآن پاک کی آیات جو ہیں ان سے قرآن پاک بھرا پڑا ہے، لیکن انہوں نے اپنے مال اور اولاد کی خاطر اس بڑے اجر کو گنوا دیا۔ تو ہمارے لیے کیا سبق ہے آج کی آیات میں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قربانی کی سطح پر جینے کی توفیق دے، کیونکہ ہم نے بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور مسلمان ایک دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو عام مسلمان جو فرائض کی سطح پر جیتا ہے، اور ایک وہ جو قربانی کی سطح پر جیتا ہے۔ جو مسلمان قربانی کی سطح پر جیتا ہے وہ اللہ کا قرب چاہتا ہے، اور اس سلسلے میں وہ ہر وہ کام کرنا چاہتا ہے جس سے اسے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہمیں ملنے والی ہر نعمت، چاہے وہ مال ہے، اولاد ہے، صلاحیتیں ہیں، وقت ہے، ہنر ہے، صحت ہے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان تمام صلاحیتوں سے اپنی آخرت کما سکیں، ان سب صلاحیتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھ کر اس پر عمل کر سکیں، اور ہماری ساری زندگی موت تک اللہ کے دین کی خدمت میں گزر جائے، تاکہ ہمیں ملنے والی ہر نعمت ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، آمین۔ اللہم انا نسألک الحسن الخاتمہ، اللہم ثبت بکلمہ لا الہ الا اللہ عند الموتی، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا و یوم الآخرہ، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین الہی آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔